अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर जो कि कुछ देर में फाइनलिटी इख्तियार कर लेगी, ऑल दो रिजल्ट सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात थे। इसरारुल हक साहब जो कि आसमा जहांगीर साहिबा के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वाज़ेह मेजॉरिटी है अब तक, और कुछ देर में फॉर्मली भी शायद जो रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो जाएंगे। इसका क्या इम्पैक्ट है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये काफ़ी कंसेक्यूटिव जो इस तरह की विक्ट्रीज़ हैं वो आ रही हैं आसमा जहांगीर साहिबा के ग्रुप के हिस्से में। ये क्या शो करता है, और क्या ये शो करता है कि बार के अंदर डिवीज़न है, और किस हद तक डिवीज़न है, इसके अंदर और कौन से फैक्टर्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे आज। नाज़रीन, कल आपसे वादा किया था कि सेठी साहब से हम पूछेंगे कि जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनके बारे में खबरें भी आ रही हैं। आज जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने भी कहा कि बहुत होगा तो मई तक हो जाएंगे, मई के पहले हफ्ते में हो जाएंगे, पहले 10 दिनों में हो जाएंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी सेठी साहब से बात हो रही थी तो शायद वो इससे एग्री नहीं करते। तो वो क्यों एग्री नहीं करते, सेठी साहब से हम जानेंगे कि वो क्यों एग्री नहीं करते। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अमन अमान केस के हवाले से भी बात, वहाँ पर प्रोसीडिंग्स हुई, और जो सवाल आज उठाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरिम ऑर्डर था उसके आने के बाद, उस अबूरी हुक्म के बाद क्या आईनी हैसियत है वहाँ की मौजूदा हुकूमत की, और अब तक वो क्यों फंक्शन कर रही है, और अगर कर रही है तो किस कानून के तहत, और फेडरल गवर्नमेंट अब तक क्यों खामोश है इस हवाले से। तो नाज़रीन, हमारे पास काफ़ी कुछ है डिस्कस करने के लिए। हेडी साहब, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात, अगर देखा जाए तो दूसरी तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिवली आसमा जहांगीर साहब थी, फिर यासीन आज़ाद साहब थे, फिर अब इसरारुल हक साहब हो जाएंगे। तो एक तो ये, और टोटल 2300 के करीब टोटल वोटर्स हैं, और अभी तो कुछ देर पहले तक थे कि काफ़ी, जिसे कहते हैं, थम्पिंग मेजॉरिटी थी इसरारुल हक साहब के पास, आसमा जहांगीर साहबा के ग्रुप के पास। आर यू सरप्राइज्ड? आपको लगता है, आपको ताजुब हुआ है ये रिजल्ट देख के, या अंडरस्टूड था कि जी पहले भी उनका भी? नहीं, मुझे बिल्कुल ताजुब नहीं हुआ, एक्सपेक्टेड था ये। उसकी वजह ये, जब मैं वकला हजरात से मुलाकात करता हूँ तो मुझे एक ही फीडबैक मिलता है कि आज़ाद अदलिया, ठीक है, आज़ाद बेंच, ठीक, आज़ाद बार, तो उसमें एक तासुर ये क्रिएट हो गया है कि शायद जो अदलिया है वो अपने हदूद से बाहर निकल के कुछ ऐसे फैसले कर रहे हैं जिसके साथ बार का, मेजॉरिटी बार जो है, उनका ताउन नहीं है। वो समझते हैं कि शायद इस हदूद से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और वो खुश नहीं है कुछ ऐसे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के आए हैं फॉर एग्जांपल, या हाई कोर्ट्स के आए हैं, वो खुश नहीं है उन फैसलों से। उनके ऊपर तनकीदी जायजा लिया जाता है। एक शुरू में जब ये अदलिया रिस्टोर हुई थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो बिल्कुल यकजहती थी, कोई हर फैसले को खैर मकदम किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने देखा कि मोर एंड मोर लॉयर्स डिसग्रंटल्ड हो रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं अदालतों की और जजों की, और तो ये एक ट्रेंड बन चुका है। ये आसमा जहांगीर साहबा की इलेक्शन 2 साल कबल, उसमें ये पहले ये हुआ, और अब कंक्लूड हो गया कि ये एक वो फ्लूक नहीं था। जितना ज़्यादा जुडिशियल एक्टिविज्म हो रही है, उतना ज़्यादा आज़ाद ग्रुप बार में उनकी अहमियत बढ़ रही है। और हामिद खान साहब, जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस के साथ है, और वो बड़े समझे जाते हैं कि बड़े करीब हैं, उनका इमरान खान साहब के साथ भी ताल्लुक है, उनके पार्टी के सीनियर ओहदेदार हैं, तो उनकी ये तीसरी शिकस्त है। और एक ज़माने में ये कहा जाता था कि हामिद खान ग्रुप को तो कोई डिफीट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतना पावरफुल ग्रुप है। तो मैं ये समझता हूँ ये एक सियासी सिग्नल भी है सुप्रीम कोर्ट को और अदालतों को, सीनियर हाई अदालतें जो है, कि बार जो है वो उन हर चीज़ के ऊपर एक सफ़े पे उनके साथ नहीं है। सेठी साहब, एक वर्किंग रिलेशनशिप, अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आपका, इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक तो ये भी है ना कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जरूर होता है बार और बेंच का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात से डायरेक्टली जजेस का तो कोई लेना देना नहीं है। और अगर एक्टिविज्म की बात होती है तो अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे डिसीजन थे जिन पर आसमा जहांगीर साहबा ने भी खुलकर सपोर्ट की है, चीफ जस्टिस साहब की और मोअज़्ज़ज़ जज साहबान की, बिल्कुल ठीक हुआ है, और बहुत सी सारी बातें जो है हुकूमत के बिहाफ पे गलत। वो सरप्राइजिंग नहीं है, उसमें कोई ताजुब नहीं था कि उन्होंने इत्तफाक किया। आमतौर पे हमारी हिस्ट्री ये है कि 90% इत्तफाकी होता है, मगर ताजुब वहाँ होता है जहाँ डिसएग्रीमेंट हो जाए, और आसमा जहांगीर साहबा के ज़माने में कोर इश्यूज़ के ऊपर डिसएग्रीमेंट हुई, और अभी भी
یاسین صاحب کے زمانے میں بھی کچھ کور ایشوز تھے جس کے اوپر انہوں نے ایسی پوزیشن لی جو کہ شاید سپریم کورٹ کے کسی جج کو شاید پسند نہ آئی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عدالتوں کا بھی رول ہوتا ہے. یہاں تو الزام بھی لگے ہیں کہ ججز نے, یہ الزام لگتا ہے, آپ جب بار میں بیٹھے ہوں تو وہاں جا کے آپ باتیں سنیں ان کی لائرز کی, تو ہر قسم کی الزام بازی ہوتی ہے کہ جی فلانے جج نے اس قسم کی کینوسنگ کی اور فلانا نے یہ کیا اور یہ کیا, اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ سارا ماحول بہت سیاسی ہو چکا ہے, اور یہ جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا ابھرنا جو ہے آگے آنا, دس از این انڈیکیشن کہ پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک پیغام بھی ہے ہماری عدالتوں کو کہ ذرا خیال رکھیں, قانون اور سیاست کو مکس نہ ہونے دیں. اچھا چلیں, یہ تو خیر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے حوالے سے بات ہوگی. سیٹھی صاحب, ہمارا جو زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں بات کل بھی ناظرین ہونی تھی وہ تھی اپ کمنگ الیکشنز. اب کچھ باتیں سامنے آ گئی ہیں, کچھ باتیں ہم آپ سے کریں گے, لیکن ایک رپورٹ ہے ناظرین, یہ رپورٹ پہلے دیکھیے پھر سیٹھی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. سیاسی جماعتیں بھی اپنی سیاست کو انتخابات کا تڑکا لگا چکی ہیں اور پردے کے پیچھے کی سرگرمیاں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہیں. جوڑ توڑ اور نوٹوں کی خرید و فروخت کی منڈی بھی اپنے جوبن پر لگی ہوئی ہے. جی ہاں, پاکستان میں انتخابات کا موسم قریب آنے لگا ہے. انتخابات سے پہلے کا سب سے بڑا مرحلہ تو نگران حکومت کا ہے, جس پر اپوزیشن اور حکمران جماعت کی لے دے ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی. پر لگتا یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان پیغامات کے تبادلے ہونا شروع ہو گئے ہیں. نگران وزیر اعظم کے ناموں پر بھی دونوں جماعتیں اپنی اپنی لسٹوں کو حتمی شکل دینے میں مصروف ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پر کیا ملک گیر اتفاق رائے سامنے آ سکے گا, کیونکہ اپوزیشن اور حکومت کے علاوہ بھی کئی جماعتیں اس معاملے پر اپنی اپنی رائے رکھتی ہیں. دوسری طرف انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی ابھی تک سامنے نہیں آ سکا. سینا گزٹ کے مطابق تو آئے روز نئی تاریخیں اور اس کی تعویلیں سامنے آ رہی ہیں, لیکن باخبر ذرائع جنوری میں اسمبلیوں کی تحلیل ہونے اور پھر انتخابات کی خبر لائے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بہت سے ایسے عوامل جو انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, ان کی موجودگی میں کیا انتخابات کے ہائی جیک ہونے کا خطرہ موجود ہے یا نہیں. سوال تو یہ بھی ہے کہ کیا صدر کے 2 عہدوں کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور صدر کے عہدے سے متعلق جس کا ذکر اصغر خان کیس میں بھی ہوا ہے, انتخابات پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے, اور اگر ہوا تو اس سے حکمران جماعت کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. اور سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ بلوچستان, خیبر پختونخوا اور کراچی میں امن و امان کی بدتر صورتحال میں کیا انتخابات ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں. شیٹھی صاحب, کائرہ صاحب کہتے ہیں جی کہ اپنی ٹرم پوری کرے گی حکومت, نیشنل اسمبلی پورا کرے گی, اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر آئے گا کچھ دنوں کے لیے, 40-50 دن کا وقت ہوگا, مئی کے 10 تک الیکشنز ہو جائیں گے. آپ کیوں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اب تو کائرہ صاحب نے کہا یہ کوئی اخباری خبر نہیں ہے. ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی انفارمیشن منسٹر. ٹھیک ہے, اگر یہ ان کا فیصلہ ہے اور کائرہ صاحب اس فیصلے کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ مارچ میں کمپلیٹ ہوتی ہے ٹرم, پوری ٹرم ہوگی, ایک دن پہلے نہیں, اور اس کے بعد پھر 90 دن کے اندر اندر وہ کریں گے, تو ارلیسٹ مئی میں کریں گے, جبکہ ٹیمپریچرز ٹھیک ٹھاک 110-115 تک پہنچے ہوتے ہیں, 120 تک بھی پہنچ جاتے ہیں مئی میں, اور اس وقت یہ الیکشن کریں گے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیل روڈ لاہور میں اور مینٹل اسائلم ہے وہاں ان کو ذرا تھوڑا سا سیر کروانی چاہیے. اس کی وجہ یہ 2 وجہ. ایک, الیکشن کروانا جبکہ لوڈ شیڈنگ اس گرمی میں پھر پیک پہ ہوگی, کیونکہ یہ مسئلہ تو حل نہیں ہونے جا رہا. تو میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہوگی کہ آپ مئی میں الیکشن کروائیں جبکہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوگی اور لوگ سڑکوں پہ آپ کو جوتیاں نکالیں اور آپ ان سے ووٹ لینے جائیں گے. تو یہ کہنا کہ جی مئی میں الیکشن, مجھے تو بڑا مشکل نظر آتا ہے. تو اس لیے میں لاجکلی بات کر رہا ہوں. دوسری بات جو کہ انفارمیشن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جنوری میں غالباً IMF کا لون واپس کرنا. اچھا, ہر جنوری میں IMF کی قسط جو ہوتی ہے, جو قرضے پہلے لیے ہوئے وہ واپس کرنے ہوتے ہیں, $2 بلین کے قریب. ٹھیک ہے جی. اب آپ سوچئے کہ جب IMF کو یہ $2 بلین دینے جائیں گے, تو جس دن یہ $2 بلین دیں گے اس دن روپے کی قیمت 100 روپے ہو جائے گی.
ڈالر قیمت 100 روپے ہو جائے گی. ڈالر کی قیمت 100 روپے ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز پہلے ہی گر رہے ہیں اور آئی ایم ایف کا آنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ آپ ان کی کنڈیشنز فلفل نہیں کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے سال کوشش کی مگر اتفاق نہیں ہوا اور آپ نہیں کر سکے. آپ کے ریزروز گر رہے ہیں اور بھی گریں گے. جیسے ہی وہ گریں گے ڈالر کے اوپر روپیہ کے اوپر پریشر پڑے گا, ڈالر مہنگا ہو جائے گا. جیسے ہی ڈالر مہنگا ہوگا امپورٹ ساری مہنگی ہو جائیں گی. ایک نیا راؤنڈ انفلیشن کا شروع ہو جائے گا جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگل ڈیجٹ میں ہے, جو کہ اس وقت سنگل ڈیجٹ میں یا پھر ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے گا. تو عرض یہ ہے کہ اگر سیاستدان ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ آئی ایم ایف کے لون دینے سے پہلے یہ فارغ ہو جائیں اور ایک عبوری حکومت آ جائے اور وہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے مشکل فیصلے کرے تاکہ جو بھی اس کا بوجھ ہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر اور اس الائنس کے اوپر نہ ہو, وہ ایک انٹرم گورنمنٹ کے اوپر ہو. اور یہاں تک یہ بھی سوچ ہے کچھ کوارٹرز میں کہ بہت سے مشکل فیصلے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے اس وقت تک جب کہ انٹرم حکومت نہیں آتی. تو ایک یہ آئی ایم ایف والا فیکٹر اور ایک وہ فیکٹر لوڈ شیڈنگ کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جنوری میں پریشر ہوگا ان کے اوپر کہ یہ اعلان کریں کہ مارچ میں الیکشن ہوگی, اور اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی, وہ پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی. وہ ان پاپولر بھی کو کرتی ہے کام بالکل. ان کا کیا, وہ تو 3 مہینے 2 مہینے کے لیے آئیں گے, وہ سارے ان پاپولر فیصلے جو ہیں ان کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. جی اب آپ انگوٹھا لگاتے جائیں اور کرتے جائیں, عوام تو جسے کہتے ہیں نا کوڑا کوٹ, تو زہر لینی پڑے گی اور آپ چلے جائیں گے. آپ کو جوتیاں مارنے والا کون ہوگا؟ ہاں جوتیاں تو ہم یہ تو باہر بیٹھے ہوں گے نا, یہ باہر بیٹھ کے انٹرم حکومت کو گالیاں دے رہے ہوں گے نا, نمبر لگا رہے ہوں گے دیکھیں نہیں ہم تو اچھا چھوڑ دیں, دیکھو جی انہوں نے کی تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں کوئی سیاسی شعور ہے تو یہ جنوری میں فارغ ہو جائیں اور پھر باقی جو مسائل آگے آنے والے ہیں وہ یا انٹرم گورنمنٹ کے کھاتے میں چھوڑے یا اگلی حکومت جو بھی آئے گی, اگر ان کی بھی آ گئی, ان کی الائنس کی بھی آ گئی, تو اس وقت ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا نا. الیکشن تو ابھی ہو چکے ہوں گے, اس وقت گالی پڑے گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایگزیکٹلی کلین سلیٹ کے ساتھ آئیں گے لوگ. پہلے لوگ اور گالیاں دیں گے, کیا فرق پڑے گا ان کو؟ اگلے 5 سال پڑے ہوں گے, وہ پھر یہی فلسفہ ہوگا کہ 3 سال گالیاں کھاؤ اور اگلے 2 سال آخری سال میں جا کے کچھ کر لیں. ان کو اس وقت ان کے ذہن میں اس قسم کی باتیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم مئی میں کریں گے, یہ ایک نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے کہ اپوزیشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کی. اپوزیشن کہ لو جی 6 مہینے اور, پہلے 3 مہینے سے 6 مہینے اور, انہوں نے ارادے کی نے, ٹھیک ہے نا. اب وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ وہ اپریہنشن ہے, یہ اس کو تھوڑی سی ہوا دے رہے ہیں. نہیں اپریہنشن دیکھیں نا, وہ جو سوال ہم پہلے بھی اٹھاتے ہیں کہ وہ کانسپریسی تھیوری کہ ہائی جیک, جی الیکشن ہائی جیک ہو جائے گا. اب چلے ہم کسی اور بندے کی بات نہیں کرتے, لوگ تو یہ کہتے ہیں جی, عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں جی کہ زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے فیئر اینڈ فری نہیں ہو سکتا. یہ تو لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں زرداری صاحب ہی ہائی جیک کر لیں گے کسی چیز کو, وہ پریزیڈنٹ ہے, پاور تو ان کے پاس ہیں بھی بہت سی. دیکھیے یہاں 2 باتیں ہیں. پہلے جو میں نے عرض کیا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کائرہ صاحب نے, یہ نیگوشیٹنگ پوزیشن ہے. انہوں نے انٹرم گورنمنٹ بنانی ہے نا, تو مل جل کے بنانی ہے نا. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 6 مہینے کے بعد کریں گے, تو اپوزیشن تھوڑی گھبرا جائے گی, وہ کہے نہیں جلدی کرو, تو وہ ایک بارگیننگ پوزیشن بن جاتی ہے. اچھا اگر جلدی کریں تو پھر آپ تعاون کریں نا, کچھ ہمارے لوگ بھی ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اور اگر 6 مہینے کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے, بیٹھے رہو سارے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی چال ہے. تو پہلی بات. دوسری بات, اب آپ نے جو بات کہی کہ یہ اس چیز کو بھی وہ ڈینائی نہیں کرتے کہ جی زرداری صاحب کسی نہ کسی کھاتا کھول کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی کہ میں تو الیکشن پوسٹ پون کر رہا ہوں 1 سال کے لیے. کیونکہ آئین کے اندر, آپ وکیل ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ بتا سکتے ہیں ناظرین کو کہ آئین کے اندر یہ گنجائش چھوڑی گئی ہے کہ پارلیمنٹ کا ٹرم ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے اگر ایمرجنسی لگ جائے یا کوئی ایسے ایکسٹراڈنری حالات ہو جائیں. بیسیکلی ایمرجنسی, اس میں ٹرم کی ایکسٹینشن کی بات اس طرح نہیں. بیسک بات یہ ہے کہ ایمرجنسی لگ سکتی ہے اور پریزیڈنٹ پروکلیم کر سکتا ہے صوبے کے اندر بھی اور ویسے بھی. اور جو چیز ہونے جا رہی ہے وہ اگر اس وقت نہ ہو تو وہ کوئی غیر آئینی بات, مطلب الیکشن پوسٹ پون ہو سکتا ہے. وہ تو ٹیکنیکلی. تو اگر کیوں زرداری صاحب الیکشن پوسٹ پون کرنا چاہیں, تو جو کنسپریسی تھیوری گھڑتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی مشرف صاحب سے کچھ سیکھے ہوئے ہیں. مشرف صاحب نے بھی جانے والی اسمبلیوں سے پہلے دوسری ٹرم لے لی تھی. یہ بھی الیکشن پوسٹ پون کر کے سال 1 کھینچ لیں گے ادھر ادھر کے ڈرامہ بازی کر کے, اور اس کے بعد اسی اسمبلی سے پھر ایک پریزیڈینشیل ووٹ لے لیں گے اپنے حق میں, اس کے بعد ڈیزالو کر دیں گے, تو یہ 5 سال کے لیے پھر پکے ہو جائیں گے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب سازش بھی کر سکتے ہیں اور الیکشن پوسٹ پون بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب میرا پرابلم ہے اس تھیوری کے ساتھ, بڑا سیریس پرابلم. اچھا, اس کا سیریس پرابلم اس لیے ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب وہاں بیٹھ کے
اس ویک حکومت کے ذریعے ایک سال اور کھینچ لیں گے، وہ بڑی غلط فہمی میں ہے، کیونکہ وہ پریزیڈنسی ہے نا، پھر بیچ میں پارلیمنٹ آ جاتی ہے، اور پھر اس طرف ایک اور بھی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کا کیا نام ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ وہاں ایک چیف جسٹس صاحب تشریف رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ سب سے پہلے زرداری صاحب نے گھر جانا ہے، پھر چیف جسٹس صاحب نے گھر جانا ہے نا، کیانی صاحب، ہاں پھر کیانی صاحب نے جانا ہے، یو رائٹ، یو ایبسولوٹلی رائٹ، اور چیف جسٹس صاحب لاسٹ میں جائیں گے، زرداری صاحب سپٹمبر میں، کیانی صاحب نومبر میں، اور چیف جسٹس صاحب دسمبر میں۔ تو چیف جسٹس صاحب تو ایز دے سے ان انگلش ہی ول سی دا بیک آف دم، تو ان کا ارادے تو یہ ہے کہ پہلے ان کو تو فارغ کیا جائے، پھر دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ اتنا ایکٹیوسٹ، سپریم کورٹ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور یہ الیکشن پوسٹ پون کرنے کی سوچ رہے ہوں، مطلب ان لافل چیز وہاں اپہیلڈ نہیں ہوگی، لافل اور ان لافل، دیٹ وچ از پولیٹیکلی انڈیزائربل، وہ یہ عدالت نہیں ہونے دے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ڈوگر عدالت نہیں ہے، ڈوگر عدالت ہوتی تو وہ کوڑا کوڑ کر کے مور فارغ ہو جاتی، ٹھیک ہے، ایتھے نہیں ہونا۔ تو یہ سوچنا کہ زرداری صاحب ایسی چیز سوچ بھی سکتے ہیں، وہ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، انہیں احساس ہے کہ وہاں کوئی صاحب بیٹھے۔ تو ایک تو یہ، دوسری ایک اور بڑی دلچسپ تھیوری ہے جو اس کے بالکل برعکس ہے۔ ٹائم ہے، بریک کا وقت آ گیا، ایک اور تھیوری ہے، میں چاہتا ہوں اچھا چلو پہلے بریک لے لو، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو اس حوالے سے بات ہوگی، کافی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔